दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप अक्सर सोचते हैं कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, तो ये वीडियो वाकया आपके लिए। कभी आपने महसूस किया कि आप किसी को बार बार समझाते हैं, अपनी बात दोहराते हैं, अपने जज्बात खोल कर रख देते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं बदलता। आप मिन्नत करते रहते हैं, रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं और ऐसा ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी अहमियत कम होती जा रही है, आपकी वैल्यू कम होती जा रही है, आपकी कोई बात को अहमियत नहीं देता। आप बात करना चाहते हैं, वो मसरूफ हो जाता है। आप वक्त मांगते हैं, वो फासला बढ़ा देता है। आप मसला हल करना चाहते हैं, वो आपसे बोलचाल बंद कर देता है। और फिर एक वक्त आता है जब आप चीखना छोड़ देते हैं, समझाना छोड़ देते हैं, मनाना छोड़ देते हैं, लड़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप थक चुके होते हैं। ये वो थकान नहीं जो काम से होती है, ये वो थकान है जो दिल से होती है। वो थकान जब आप फोन देखते हैं और दिल में छोटी सी उम्मीद होती है, शायद इस बार उसका मैसेज आया होगा, और फिर कुछ नहीं होता। वो लम्हा जब आप ऑनलाइन नजर आते हैं मगर मैसेज नहीं करते, क्योंकि आपको डर होता है कि शायद जवाब ना आए। और ऐसा आपको एहसास होता है कि आप मोहब्बत नहीं मांग रहे, आप तो सिर्फ अहमियत मांग रहे हैं, इज्जत मांग रहे हैं, तवज्जो मांग रहे हैं। और ये एहसास बहुत दर्द देता है, क्योंकि आप दिलो जान से उसके लिए हाजिर हैं, आप उसके लिए अपनी मोहब्बत निछावर कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे मोहब्बत मांगनी पड़ रही है। यही वो लम्हा होता है जब नो कांटेक्ट सजा नहीं रहता, ये बदला नहीं रहता, ये जिद नहीं रहती, ये खुद को बचाने का तरीका बन जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हालात की जब नो कांटेक्ट छोड़ना नहीं बल्कि खुद वापस हासिल करना होता है। अगर आप कभी कंफ्यूज रहे कि राब्ता रखें या छोड़ें, तो आखिर तक देखें। ये वीडियो शायद आपको वो जवाब दे दे जिसका आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। चलो शुरू करते हैं। वजह नंबर 1, जब आपकी बात की कोई कदर न रहे। रिश्ता अचानक खत्म नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता है, और इसकी शुरुआत अक्सर एक बहुत खामोश जगह से होती है, जहां आपकी बात सुनना बंद हो जाती है। शुरू में सब ठीक लगता है, आप खुलकर बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने डर, अपनी खुशी, अपनी उलझने सब कुछ बताते हैं, और सामने वाला सुनता भी है। फिर ऐसा ऐसा कुछ बदलना शुरू होता है। आप बात करते हैं मगर जवाब छोटा होने लगता है, दिलचस्पी कम होने लगती है, तवज्जो हटने लगती है। आप दिल की बात करते हैं और जवाब आता है ओवर थिंकिंग मत करो। आप मसला बताते हैं और वो मौजू बदल देता है। आप अपनी तकलीफ बयान करते हैं और वो हल्का सा मजाक बना देता है। पहले पहले ये छोटी बात लगती है। आप खुद को समझाते हैं, शायद मूड ठीक नहीं होगा, शायद मसरूफ होंगे, शायद मैं ही वो कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। और यही वो जगह है जहाँ आप आहिस्ता आहिस्ता खुद पर शक करना शुरू करते हैं। आप अपने जुमले बदलने लगते हैं, अल्फाज नरम करने लगते हैं, बात शुरू करने से पहले सोचने लगते हैं कहीं फिर मजाक न बन जाए, कहीं फिर ये न सुनना पड़े कि तुम हसास हो। फिर एक वक्त आता है जब आप दिल की बात शुरू ही नहीं करते, आपके अंदर बातें जमा होना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें जो पहले आप फौरन बता देते थे, अब आप खुद से कहते हैं छोड़ो, बताने का फायदा क्या है। और यही वो लम्हा है जहाँ रिश्ता खामोश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, रिश्ते सुनने से चलते हैं। जब आपको सुनने वाला ना हो तो आप ऐसा ऐसा बोलना भी छोड़ देते हैं, और जब आप बोलना छोड़ दें तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, रिश्ता सिर्फ देने का नाम रह जाता है, रिश्ता सिर्फ कुर्बानी का नाम रह जाता है। सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि आप अपनी बात खुद ही दबा देते हैं। आप नाराज होते हैं मगर बताते नहीं, आप दुखी होते हैं मगर ज़हर नहीं करते, आपको तकलीफ होती है मगर चुप रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपकी बात अहम नहीं। ये खामोशी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है। और जब इंसान अपनी ही आवाज दबाने लगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर होने लगता है। नो कांटेक्ट ऐसे वक्त में सजा नहीं होता, ये शोर से भागना नहीं होता, ये अपनी आवाज दोबारा सुनने का मौका होता है। ये वो वक्फा होता है जहां आप खुद से पूछते हैं मेरी बात वाकई अहम है या नहीं, और जवाब हमेशा एक ही होता है, आपकी बात अहम है, आप अहम है, आपके जज्बात अहम है, आपको सुना जाना जरूरी है, आपको वैल्यू दी जानी जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में रहने के लिए आपको खामोश होना पड़े तो वो रिश्ता आपको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। इसलिए कभी कभी राब्ता खत्म करना, रिश्ता छोड़ देना बेसी नहीं होता, ये खुद को दोबारा सुनने का पहला कदम होता है, खुद को बचाने की तरफ पहला स्टेप होता है। वजह नंबर 2, जब आप हमेशा पीछे भाग रहे हो। रिश्ते में पहल करना गलत नहीं होता, कभी आप करते हैं कभी सामने वाला करता है, यही तवाज़ुन रिश्ता जिंदा रखता है। मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ पहल सिर्फ एक तरफ से हो। हर बार आप मैसेज करें, हर बार आप कॉल करें, हर बार आप पूछें कि सब ठीक है, और अगर एक दिन आप रुक जाएं तो खामोशी छा जाए, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये वो लम्हा होता है जब हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है। आपको एहसास होता है कि रिश्ता चल नहीं रहा था,
آپ چلا رہے تھے. شروع میں یہ بات سمجھ نہیں آتی, آپ خود کو سمجھاتے ہیں کہ شاید مصروف ہوں گے, شاید شرمیلے ہیں, شاید اظہار نہیں کر پاتے, اور اسی شاید میں مہینوں گزر جاتے ہیں. آپ گفتگو شروع کرتے ہیں, آپ ملنے کا پلان کرتے ہیں, آپ ناراضگی ختم کرتے ہیں, آپ ہر بار پہل کرتے ہیں, اور ایسا یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. پھر ایک دن آپ تھک جاتے ہیں, آپ خود سے سوال کرتے ہیں اگر میں رک جاؤں تو کیا ہوگا, اور جب آپ واقعہ رک جاتے ہیں تو جواب سامنے آ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی آپ کو ڈھونڈنے نہیں آتا, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے آج میسج کیوں نہیں کیا, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ خاموش کیوں ہو. یہ لمحہ بہت خاموش ہوتا ہے مگر بہت واضح ہوتا ہے, کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے, آپ اکیلے بغیر سمت کے بھاگ رہے تھے. یک طرفہ محنت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا آپ کی قدر کم کر دیتے. جب آپ ہمیشہ دستیاب ہوں, ہمیشہ تیار ہوں, ہمیشہ پہلا قدم اٹھائیں, تو سامنے والا اس کا عادی ہو جاتا ہے, اس کو اس بات کی عادت ہو جاتی ہے, وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے. وہ جانتا ہے آپ خود آ جائیں گے, آپ خود منا لیں گے, آپ خود رابطہ کر لیں گے, اور جب کسی چیز کے لیے کسی کو محنت نہ کرنا پڑے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. یہ سخت حقیقت ہے مگر حقیقت ہے. محبت میں کوشش دونوں طرف سے ہوتی ہے. اگر صرف ایک شخص کوشش کرے تو وہ محبت نہیں رہتی, وہ ذمہ داری بن جاتی ہے, بوجھ بن جاتی ہے, اور رشتہ ذمہ داری بن جائے تو دل اس سے ایسا دور ہونے لگتا ہے. نو کنٹیکٹ ایسے وقت میں غصہ نہیں ہوتا, یہ انا نہیں ہوتی, یہ ایک خاموش پیغام ہوتا ہے, میں اب مزید پیچھے نہیں بھاگوں گا. یہ خود کو یاد دلانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ رشتہ دو لوگوں سے بنتا ہے. اگر کوئی واقعہ آپ کو چاہتا ہے تو وہ راستہ تلاش کرتا ہے, وہ بہانہ نہیں بناتا, وہ آپ تک پہنچنے کا طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے, اور اگر وہ راستہ تلاش نہیں کرتا تو شاید وہ چلنا ہی نہیں چاہتا. اس لیے کبھی کبھی رک جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کون واقعہ آپ تک آنا چاہتا ہے, کیونکہ جو واقعہ آپ کو چاہتا ہے وہ صرف انتظار نہیں کرتا, وہ قدم بڑھاتا ہے. وجہ نمبر 3, جب رشتہ آپ کی خود اعتمادی ختم کرنے لگے. رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتا. اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ خود کو بہتر محسوس کریں, جہاں آپ کو اپنے ہونے پر فخر ہو, جہاں آپ خود کو کم نہیں مکمل محسوس کریں. لیکن کبھی کبھی الٹا ہونے لگتا ہے, آپ رشتے میں ہوتے ہیں مگر خود سے دور ہونے لگتے ہیں. شروع میں یہ تبدیلی بہت چھوٹی ہوتی ہے, اتنی چھوٹی کہ آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ اپنی بات کہنے سے پہلے سوچتے ہیں, اپنی رائے دینے سے پہلے رک جاتے ہیں, اپنے فیصلوں پر شک کرنے لگتے ہیں, اور ایسا یہ شک عادت بن جاتا ہے. آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ شاید غلطی میری ہے, شاید میں کافی اچھا نہیں, شاید مجھے بدلنا چاہیے. یہ شاید بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو بدلنے پر مجبور کرتا ہے بغیر یہ سمجھے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے. پھر آپ خود کو ایڈجسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اپنی پسند بدلتے ہیں, اپنی عادت بدلتے ہیں, اپنی بات کرنے کا انداز بدلتے ہیں, صرف اس لیے کہ رشتہ ٹھیک رہے, صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ خود کو کھونا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہلے جیسے نہیں رہتے, آپ کم بولتے ہیں, کم ہنستے ہیں, کم خوش رہتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے جب آپ آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بدل گیا ہے. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ تبدیلی کب شروع ہوئی, کیسے شروع ہوئی. خود اعتمادی ایک دن میں ختم نہیں ہوتی, یہ ایسے تک کم ہوتی ہے. ہر چھوٹے جملے کے ساتھ, ہر چھوٹی تنقید کے ساتھ, ہر مذاق کے ساتھ, ہر اس لمحے کے ساتھ جب آپ کو یہ محسوس کروایا جائے کہ آپ کافی نہیں ہیں. پھر آپ اپنی خوشی کو پیچھے رکھ دیتے ہیں, آپ اپنی ضرورتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ بس رشتہ ٹھیک رہے, مگر حقیقت یہ کہ رشتہ ٹھیک نہیں رہتا, صرف آپ ختم ہوتے جاتے ہیں. اچھا رشتہ آپ کو مضبوط بناتا ہے, آپ کو اعتماد دیتا ہے, آپ کو سکون دیتا ہے. اگر رشتہ آپ کو بے چین کرنے لگے, آپ کو خود سے دور کرنے لگے, تو مسئلہ رشتہ نہیں, اس کی قیمت ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. اور کوئی بھی رشتہ آپ کی خود اعتمادی سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا. نو کنٹیکٹ ایسے وقت میں ہار نہیں ہوتا, یہ بھاگنا نہیں ہوتا, یہ دل کے لیے وقفہ ہوتا ہے, ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنی سانس سننے کا موقع ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ خود سے دوبارہ ملتے ہیں, جہاں آپ خود سے کہتے ہیں میں کافی ہوں. اور یہ جملہ کسی بھی رشتے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. وجہ نمبر 4, جب بار بار بےزتی ہو. بےزتی ہمیشہ شور سے نہیں ہوتی, اکثر یہ بہت خاموش طریقے سے بھی ہوتی ہے. نہ چیخ و پکار ہوتی ہے, نہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. بس ایسا آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ اہم نہیں رہے, آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہی, آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. بےزتی صرف سخت الفاظ نہیں ہوتے, بےزتی رویہ ہوتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں اور جواب نہ ملے, اور جواب ملے بھی تو بے رخی سے, یہ بھی بےزتی ہے. جب آپ انتظار کریں اور کوئی وقت نہ دے, یہ بھی بےزتی ہے. جب آپ کی موجودگی کو معمولی سمجھ لیا جائے, یہ بھی بےزتی ہے. شروع میں یہ سب چھوٹی باتیں لگتی ہیں, آپ خود کو سمجھاتے ہیں کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے, میں زیادہ حساس ہوں شاید, اور اسی کوئی بات نہیں میں آپ بہت کچھ برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ میسج کرتے ہیں, جواب دیر سے آتا ہے اور کبھی آتا بھی نہیں.
آپ کال کرتے ہیں کال واپس نہیں آتی، آپ ملنے کا کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، مگر جب انہیں ضرورت ہو آپ فوراً موجود ہوتے ہیں، ان کے میسج کا جواب بھی دیتے ہیں، وہ آپ کی کال بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عدم توازن آہستہ آہستہ دل پر اثر ڈالنے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ انتظار کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی جب آپ کو نظر انداز کیا جائے، آپ کو عجیب نہیں لگتا جب آپ کو ترجیح نہ دی جائے، اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ بےعزتی کو نارمل سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ خود سے کہتے ہیں کم از کم رشتہ تو ہے، کم از کم وہ مکمل طور پر گئے تو نہیں، مگر حقیقت یہ کہ آدھی موجودگی اکثر مکمل غیر موجودگی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ آپ ہر وقت امید اور حقیقت کے درمیان پھنسے رہتے ہیں۔ عزت ہمیشہ بڑے واقعات سے متاثر نہیں ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹوٹتی ہے۔ جب آپ کی بات اہم نہ سمجھی جائے، جب آپ کا وقت قیمتی نہ سمجھا جائے، جب آپ کی موجودگی کو یقینی سمجھ لیا جائے، اور جب یہ سب بار بار ہو تو مسئلہ ایک واقعہ نہیں رہتا، یہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے، اور پیٹرن کو نظر انداز کرنا خود کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ نو کنٹیکٹ ایسے وقت میں بدلا نہیں ہوتا، یہ غصہ نہیں ہوتا، یہ ایک دیوار ہوتی ہے، وہ دیوار جو آپ اپنی عزت کے گرد بناتے ہیں تاکہ کوئی بار بار آ کر اسے کم نہ کرے۔ یہ دیوار نفرت کی نہیں ہوتی، یہ خود احترام کی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ خود اپنی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی اور بھی نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی دوری بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ اہم ہیں، آپ کا وقت اہم ہے، اور آپ کی موجودگی کسی کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ نمبر 5، جب ہر بات لڑائی میں بدل جائے۔ رشتہ اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جب باتیں آسان ہو، جب آپ کھل کر بول سکیں اور سامنے والا سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن جب ہر گفتگو ایک امتحان بن جائے تو پھر رشتہ آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ شروع میں شاید یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہوں، کسی جملے کا غلط مطلب لے لیا جاتا ہے، کسی بات کو بڑھا دیا جاتا ہے اور بات وہی سے آگے نکل جاتی ہے۔ آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں مگر وہ بحث سمجھ لیتے ہیں، آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ دفاع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہر بار نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، بحث، خاموشی یا ناراضگی۔ ایسے آپ محتاط ہو جاتے ہیں، آپ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، ہر جملہ فلٹر کر کے کہتے ہیں، ہر بات کو نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بات بگڑ ہی جاتی ہے۔ اور یہ صرف جھگڑوں کی بات نہیں ہوتی، یہ ذہنی تھکن کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ بات کرنے سے پہلے سوچیں، پھر مسئلہ نہ بن جائے، پھر لڑائی نہ ہو جائے، تو رشتہ سکون نہیں رہتا، رشتہ دباؤ بن جاتا ہے۔ آپ ملاقات کے بعد خوش نہیں ہوتے، آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ فون رکھنے کے بعد ہلکا محسوس نہیں کرتے، آپ بھاری محسوس کرتے ہیں، اور یہی وہ اشارہ ہے جو بتاتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو رشتہ صحیح ہوتا ہے وہ آپ کو پرسکون کرتا ہے، وہ آپ کو اندر سے ہلکا کرتا ہے۔ لیکن جب ہر بات میں تناؤ ہو، ہر گفتگو میں اختلاف ہو، تو رشتہ آہستہ آہستہ لڑائی کا میدان بن جاتا ہے، اور ایک میدان میں کوئی بھی لمبے وقت تک نہیں رہ سکتا۔ سب سے مشکل بات یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں، آپ نرم لہجہ اپناتے ہیں، آپ سمجھوتا کرتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں، آپ برداشت کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہی صورتحال بار بار دہرائی جاتی ہے، اور آخر میں آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید مسئلہ آپ ہیں، لیکن حقیقت اکثر یہ نہیں ہوتی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں رابطہ رہتا ہے مگر سمجھ ختم ہو جاتی ہے، اور جب سمجھ ختم ہو جائے تو الفاظ بچتے ہیں، جس سے مزید غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں رہنا آہستہ آہستہ آپ کی ذہنی توانائی ختم کر دیتا ہے۔ آپ بولنے سے پہلے تھک جاتے ہیں، آپ سمجھانے سے پہلے ہار مان لیتے ہیں، آپ کوشش کرنے سے پہلے رک جاتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نو کنٹیکٹ ایک آپشن نہیں رہتا بلکہ ضرورت بن جاتا ہے۔ نو کنٹیکٹ اس لیے نہیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ رک کر سوچنا چاہتے ہیں۔ یہ خاموشی انتقام نہیں ہوتی، یہ وقفہ ہوتا ہے، ایک ایسا وقفہ جہاں آپ شور سے دور ہو کر یہ سمجھ سکیں کہ سکون کیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر رشتہ جو آپ کو تھکا دے وہ رشتہ نہیں رہتا، وہ صرف ایک مسلسل کشمکش بن جاتا ہے، اور کشمکش میں رہ کر کوئی بھی انسان خود کو پا نہیں سکتا۔ نو کنٹیکٹ یہاں خاموشی نہیں، یہ امن ہے، وہ امن جس میں آپ دوبارہ سانس لیتے ہیں اور خود کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، نو کنٹیکٹ کبھی بھی کسی کو سزا دینے کا طریقہ نہیں ہوتا، نہ یہ بدلہ ہے، نہ ہی کسی کو واپس لانے کی ضمانت۔ اصل بات یہ کہ نو کنٹیکٹ رشتے کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ کو کنٹرول واپس دینے کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ رشتے اس دوران ختم بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ رشتے دوبارہ واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن نو کنٹیکٹ کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا شخص واپس آئے گا یا نہیں۔ اصل مقصد صرف ایک ہوتا ہے، آپ خود کو واپس حاصل کریں، اپنی عزت کو دوبارہ محسوس کرنا، اپنی قدر کو دوبارہ سمجھنا، اور اپنی ذہنی صحت کو دوبارہ مضبوط کرنا۔ کیونکہ جب آپ کسی ایسے رشتے میں رہتے ہیں جہاں آپ خود کو کھو دیتے ہیں تو وہاں اصل نقصان رشتہ نہیں ہوتا، اصل نقصان آپ خود ہوتے ہیں۔ نو کنٹیکٹ آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ جذبات کے شور سے باہر آ کر اپنے اندر کی خاموشی کو سن سکیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ یہ سیکھتے ہیں آپ کی اہمیت کسی کے رویے سے کم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی رشتہ بچانے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کو بچائیں،
اور یہ بھی سچ ہے کبھی کبھی خاموشی سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے، کیونکہ خاموشی میں آپ اپنی طاقت دوبارہ جمع کرتے ہیں۔ آخر میں بس یہی سمجھ لیں کہ نو کنٹیکٹ کا مقصد کسی کو واپس لانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو آپ کی اصل حالت میں واپس لانا ہوتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کے لیے مددگار رہی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔